बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में हर तरह के लोग हैं, क़दामत पसंद हैं, जिद्दत पसंद हैं। कुछ लोग हमारे माशरे को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। इस हवाले से कुछ लोग तो इस माशरे को सेक्स के फ्री बनाना चाहते हैं, परमिसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और आपको एक से एक बढ़कर घिनौना चेहरा नज़र आएगा, बद किरदार लोग नज़र आएंगे। इनमें से एक हमारे सामने उस्मान मिर्ज़ा की सूरत में आया है। इससे हो सकता है कि बड़े बड़े बद किरदार लोग मौजूद हों, लेकिन वो छुपे हुए हैं। उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से बहुत कुछ सामने आ चुका है, नई से नई डेवलपमेंट सामने आ रही है, लेकिन आज हम आपके सामने इस हवाले से दो इंतहाई नई डेवलपमेंट्स पेश करेंगे। सबसे पहले मैं दावत दूंगा इस हवाले से कि साजिद खान साहब अपनी मालूमात के मुताबिक बात करें, उसके बाद मामले को आगे बढ़ाएंगे। फजल हुसैन अवान साहब, आपका जो सवाल है उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से, वो बिल्कुल इस वक्त बड़ा करंट इशू है हमारे माशरे के हवाले से, हमारी सोसाइटी के हवाले से, कि किस किस्म के लोग हमारे माशरे में हैं और वो इज़्ज़तदार कहलाते हैं। उस्मान मिर्ज़ा साहब का अगर साहब का किरदार देखा जाए, जो पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, कि वो इस धंधे में काफ़ी अर्सा से मशगूल थे और इस धंधे में उनकी मदद करने वाली जो क़ुव्वतें थीं उनमें सियासी लोग भी शामिल थे, और एक बड़ी सियासी जमात में का भी उसमें उनका हिस्सा नज़र आता है। और गुज़श्ता इलेक्शन के दौरान उनको उस जमात ने टिकट भी दिया था। उस्मान मिर्ज़ा ये क्यों करते थे, सवाल तो ये है, लेकिन लगता इससे है कि उस्मान मिर्ज़ा की एक तो तशवीह और तसल्ली होती थी इस किस्म की बातें करके, और दूसरा ये था कि आम लोग तौर पे इस किस्म के लोग मिल जाते हैं जो इस किस्म के मामलात में मुलव्वस होते हैं। और उस्मान मिर्ज़ा क्योंकि एक सियासी आदमी था, समाजी आदमी था, और वो अपने दायरा कार के अंदर रह के सिविल सोसाइटी को गुमराह करने की कोशिश करता था। बज़ाहिर तो एक नेक नफ्स इंसान था, सियासी इंसान था, लेकिन उसके ज़िम्मे जो काम लगाए गए थे पार्टी की तरफ से, उसके अंदर ये था कि लोगों को किस तरह ब्लैकमेल किया जाए। जब ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हुआ, और उसकी वजह ये होती है ब्लैकमेल करने की कि लोगों की कमज़ोरियों को तलाश करना, और ऐसी कमज़ोरियाँ जिन्हें आम तौर पे पसंद ना किया जाए। और ताज़ा तरीन जो उस पर जो इल्ज़ाम लगा है, मैं इल्ज़ाम इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कोर्ट में केस है, हम फैसला नहीं कर सकते, उसमें उसने एक जोड़े को जगह मुहैया की, और उसके बाद उनकी उसने फ़िल्म बनाई ज़ाती हैसियत में, और फिर उनसे पैसे भी लिए। तकरीबन 11 से 13 लाख का बयान आ रहा है कि पुलिस के मुताबिक उसने वसूल की है, और इस पर क्योंकि अभी तहकीक जारी है, और ये मामला इतना अहम है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी इसका नोटिस लिया। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि नोटिस से कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कानून जो है वो शहादतों पे चलता है, और हमारा माशरा शहादत के मामले में मेरा ख्याल है कि बंजर है, और वो शहादत देना पसंद नहीं करता है, शहीद होना पसंद करता है। तो अब आप देखें, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? खान साहब, उस्मान मिर्ज़ा पर जो दफ़ात लगाई गई हैं ना, वो उम्र कैद और सज़ाए मौत की हैं। अच्छा, जिस केस के पीछे, जिस मामले में वज़ीर-ए-आज़म खुद दिलचस्पी ले रहे हों, अगर वो बंदा भी बच के निकल जाए, हम ये नहीं कहते कि इसको आप फांसी दे दें या उम्र कैद की सज़ा दे दें, पूरा ट्रायल हो, अगर ये अपनी सफाई पेश ना कर सके तो फिर यकीनी तौर पर वही सज़ा होनी चाहिए जो हमारे कानून कहता है। और वज़ीर-ए-आज़म भी पीछे पड़े हुए हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म जैसा ताकतवर शख्स और अदलिया भी इस बंदे को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती, तो इसे फिर हमें अपने पूरे कानून की और हमारे मुआशरे की बेबसी के अलावा भी और भी कोई लफ्ज़ देने चाहिए। अच्छा, अगली बात यह है कि इस बंदे के बारे में ये भी सुना है कि ये डार्क वेब के लिए भी काम करता था, जिसमें पोर्नोग्राफी कई लाख डॉलर में जाके बिकती है, और इस तरीके से। तो आप इस हवाले से आपकी क्या मालूमात है? देखिए, पोर्नोग्राफी के हवाले से तो मालूमात बड़ी आम है कि हमारा माशरा, बल्कि दुनिया में हैरानकुन बात यह है कि हमारा मुल्कों में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखी जाती है, बदकिस्मती से। और हमारी मेरा ख्याल हुकूमत भी कोशिश करती है और अदारे भी कोशिश करते हैं कि पोर्नोग्राफी वाली वेबसाइट्स को बंद किया जाए, उन तक रसाई ना हो, लेकिन उसके बावजूद टेक्नोलॉजी में गुंजाइश मौजूद है कि लोग देखते हैं और उसको बहरहाल जो भी कुछ है। अब आपने दूसरी बात की कि कानून के हवाले से, देखिए कानून में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन मामलों को बचाती हैं, लेकिन एक हैरानकुन बात ये है कानून जहाँ पे हमारी मदद करता है, कानून वहाँ पे मुलजिम की मदद भी करता है, इस हवाले से कि वो कहे कि मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया गया उसके लिए कुछ सबूत तो लेके आए,
اور ثبوت لانے والے جو ادارے ہیں، پروسیکیوشن ہے، وہ پولیس ہے بیسیکلی. پولیس کو اس سلسلے میں سنجیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس قسم کے کیسز تو ہمارے معاشرے میں عام ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ مدرسوں کے ہاں بھی، مدرسوں میں بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں ایک دوسرے مسلک کا مدرسہ تھا جس میں مولانا نے اس قسم کی کبھی حرکت کی. انہوں نے آپ سے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم نے مقدمہ ہی نہیں درج کروانا، بدنامی زیادہ ہوگی. جہاں پہ برائی کو بدنامی سے جوڑ دیا جائے اور اس پہ پردہ ڈال دیا جائے، وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور عثمان مرزا بھی ہماری سوسائٹی کا فرد ہے جو بدکماش ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ایسا آدمی ہے. اور میں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب قانون فیصلہ کرے گا. ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا معاشی بائیکاٹ کریں، سماجی بائیکاٹ کریں، اخلاقی بائیکاٹ کریں، اسے کہیں، اسے سمجھائیں. لوگ اس کے طرف بری نظر. اچھا، وہ تو خان صاحب جب اگر وہ وہاں سے بری ہو کے باہر آ گیا تو پھر اگلی بات ہوگی نا بائیکاٹ والی. دعوت اس نے کیا، آپ کو پتہ ہے، اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے 1.5-2 منٹ کی، جس میں اس نے پولیس کی حراست میں کہا ہے کہ میری جلدی ضمانت ہو جائے گی. ہاں، یہ دیکھیں گے اس کا جو باڈی لینگویج ہے، اس کا جو رویہ ہے، اسے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے قانون کا مذاق اڑا رہا ہے. بالکل. اچھا، اس کے شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، ایک تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس بندے کے پاس پیسہ بے شمار ہے، اس کی پشت پناہی بھی زبردست طریقے سے ہوتی ہے. تو اس کی طرف سے یا اس کے لوگوں کی طرف سے یہ پیشکش کر دی گئی ہے صلح کے لیے کہ ہم 1 کروڑ روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ تو بنیادی طور پہ بات سامنے آئی ہے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی دے دیں. جب جان پہ بنی ہوئی ہو تو ہو سکتا ہے کہ، بلکہ یقینی بات ہے کہ جب جان پہ بنی ہوئی تو بندہ پھر ساری دولت بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اچھا، تو بات ہم نے کی تھی ڈیولپمنٹس کی. ایک تو یہ 1 کروڑ روپے کی یہ نئی بات ہے ہمارے لیے، اور ایک آپ نے کہا تھا کہ اس کا کسی پارٹی سے بھی تعلق ہے. وہ کس پارٹی سے تعلق ہے؟ لیکن وہ پارٹی جو ہے، جو جس پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا، وہ مسلم لیگ نواز گروپ نے ان کو ٹکٹ دیا تھا. اور ان کے پوسٹر کے اوپر میرا خیال ہے کہ مریم نواز کی یا میاں صاحب کی تصویر بھی ہے جو ان کا انتخابی. وہ بہرحال ہم دے دیتے ہیں اس میں نا، تاکہ وہ آپ خود دیکھ لیجئے. اور پھر سب سے بڑی بات آپ نے جو 1 کروڑ کی کہی ہے نا سر، کہ ہمارے یہاں ماسوائے ایک ایسا جرم ہے چوری، جس کے اوپر آپ معافی تلافی نہیں ہوتی اگر آپ کو ثبوت مل جائے. اس کے علاوہ جتنے بھی جرائم ہیں، اگر آپ کورٹ کے باہر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو سرکار بھی اور قانون بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں. نہیں، اس کے لیے کچھ کیسز ایسے بھی ہیں، کچھ دفعات ایسی بھی ہیں، ان کے تحت وہ اگر لگ گئی ہوں تو پھر عدالت سے باہر فیصلے، وہ صلح بھی نہیں ہوتی. آپ کی بات صحیح ہے. وہ بنائی کس نے ہے سر؟ دیکھنا، جی وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی شامل کی گئی. ہاں جی. اور وہ شامل کس تناظر میں کی گئی؟ وہ دہشت گردی کے تناظر میں شامل کی گئی ایک زمانے میں. لیکن سماجی اور اخلاقی جرائم جو ہیں وہ دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ہیں. جی اس تناظر میں سوچیے اور دیکھیے کہ ایسا کوئی فیصلہ آپ میں نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس نے کوئی کوتاہی غلطی کی ہے تو کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے. اس کو سزا ملنی چاہیے، اور ایسی سزا ملنی چاہیے جس سے معاشرہ عبرت حاصل کر سکے اور پتہ لگے کہ یہ چیز بری ہے، بدنامی کا باعث بنتی ہے. ہمارے یہاں اصل میں بدنامی سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں. تو بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہو، تو اب کیا کریں؟ اچھا، تو اس بندے کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہے. ہم نے جب بھی بات کی ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی، کرپشن کی بات کی ہے، ان کی لوٹ مار کی بات کی ہے، یہی کچھ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے. لیکن اس معاملے میں وہ ان کے تو بہت سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں، کونسلر کا ٹکٹ، ایم پی اے، ایم این اے یا سینیٹر کا ٹکٹ. تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہ مسلم لیگ نون کو اس بندے کے کردار کے بارے میں پتہ ہوگا، اس کے باوجود ٹکٹ دے دیا گیا ان کو. اعلیٰ جو لیڈرشپ ہے اس کو تو یقینی بات ہے نہیں پتہ ہوگا، لیکن مقامی لوگ جو ہیں ٹکٹ دلوانے والے، وہ بندے کا اثر دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا بااثر ہے، اس حوالے سے ٹکٹ دلوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو ضرور پتہ ہوگا جو وہاں کے رہنے والے ہیں جنہوں نے ٹکٹ دلوایا ہے. جی ہاں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ان لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ اس کی کیا ریپوٹیشن ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور وہ اس کے پیسے سے محروم ہو گئے، اس کے تعلقات سے محروم ہو گئے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر اسے ٹکٹ ملے گا تو ہمارے بہت سارے کام نکلیں گے. تو یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اس کو سوچنا چاہیے ہماری پارٹیوں کو کہ ٹکٹ دینے کے سلسلے میں وہ کم از کم 62-63 کا ہی خیال کریں. جی اچھا، وہ دیکھیں نا اس طرح کے مجرم کس طرح سے بچ جاتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا. کراچی میں جو شاہ زیب اور شاہ رخ والا کیس ہوا تھا، عدلیہ بالکل سپریم کورٹ اس کیس کے پیچھے تھی. جس طریقے سے عمران خان اس کیس کے پیچھے ہیں، عدلیہ اس کے پیچھے تھی. چیف جسٹس وہ کیس سن رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے.
پورا زور لگا لیا اس بندے کو، پھانسی کی سزا ہو گئی، لیکن اس کے بعد وہ اس میں دفعات وہ لگی ہوئی ہیں جس میں صلح نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ ابھی تک سزا اس کے سزا کے اوپر عمل نہیں ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے باہر چلا جائے۔ اور یہ بھی کوشش ہوئی ہے، اور لگتا یہ ہے، بلکہ لگتا نہیں، مختلف حلقے بتاتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو پیمنٹ بھی کر دی ہے، اور وہ خاندان ملک سے باہر جانے کا خواہش مند بھی تھا، اور شاید کچھ لوگ چلے بھی گئے ہیں، اور وہ جو مجرم ہے وہ اسے جیل میں ہے اور پوری آسائش آرام کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے معاملات عدلیہ کے حوالے سے، صوبہ سندھ کے حوالے سے بڑے مشکوک ہیں۔ آپ کو بتاؤں، وہ کسی معاملے میں بھی عوامی رسائی نہیں کرتے کہ پتہ لگ سکے حقیقت کیا ہے۔ اور جہاں تک معاشرتی سوال ہیں، اس میں آپ پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس قسم کے ہیں۔ ہاں جی، اور پھر دیکھ لیں اس لڑکے کا، مقتول کا والد جو ہے اعلیٰ پولیس افسر تھا، اس کے باوجود اس کی جو FIR ہے وہ 7 دن کے بعد جا کے درج ہوئی ہے، اور اس بندے کو بھی انہوں نے صلح پر مجبور کر دیا۔ اصل میں انصاف میں جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ تاخیر۔ اگر انصاف کے لیے تاخیر ہوگی تو قانون بے مقصد ہو جائے گا۔ اچھا خان صاحب، یہاں پہ یہ سوال بھی بنتا ہے کہ جب آپ کی حکومت کسی معاملے کو آگے لے جانا چاہتی ہے، آپ کی عدلیہ لے جانا چاہتی ہے، وہ بھی بے بس ہو جائیں تو پھر ہم کہاں جائیں؟ ہاں، ہم کہاں جائیں؟ ہم کہیں نہیں، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا کام یہ ہے، حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہمیں سچ بولتے رہنا چاہیے اور سچ اجاگر کرتے رہنا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہاں جی، وہ اب آپ نے بات کی بائیکاٹ کی، بائیکاٹ کے علاوہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملات میں جب بہت بڑے مجرم کرمنل پکڑے جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ عدالتیں ان کو چھوڑ دیں گی، لیکن معاشرے میں ایک تاثر آ جاتا ہے کہ ایسے بندے کو زندہ نہیں رہنا چاہیے جس نے بہت زیادہ ظلم کیا ہو، کئی قتل کیے ہوں اور بااثر ہو اس طرح کے گھنونے کام کیے ہوں جس طرح کہ عثمان مرزا نے کیے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے کئی ایسے واقعات آتے ہیں، پولیس مقابلے میں بندہ مارا گیا، جی ہاں، ان کو اس وقت تو میرا تو خیال لامحالہ پھر ایسے اقدامات کی حمایت کرنا پڑتی ہے۔ کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے یہاں تو مشکل یہ ہے کہ ایک طرف قانون کو حیثیت اور اہمیت دی جاتی ہے، ایک طرف آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ چین کو دیکھیے کہ جہاں ذرا بھی غبن ہوا، کوئی ایسی بات ہوئی، انہوں نے موقع پہ بندے کو ڈھیر کر دیا، انہوں نے قانون بدل دیا۔ اب ہمارے یہاں قانون بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر برائی ختم کرنی ہے تو جڑ سے مت ختم کریں، بیچ سے ختم کریں۔ ہاں، تو اس کے لیے پھر جو مسلطیں ہیں، سیاسی مسلطیں ہیں، وہ ختم ہونی چاہیے، وہ آڑے نہیں آنے چاہیے۔ بالکل ضرور۔ معاشرتی طور پر ہم اس قدر بے راہ اور بے سمت ہو چکے ہیں کہ یہ کہنے میں بھی میرا خیال ہے کہ اب کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کتنے مرزے مارو گے، ہر طرف سے مرزا نکلے گا۔ تو بہرحال مرزے جتنے بھی نکل آئیں، ہر نکلنے والے مرزے کو اگر اس کے ساتھ ہی قانون کے مطابق، جیسا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ چین میں انہوں نے قانون بدل دیا، اگر آپ اس طریقے سے قانون بدل دیں تو یہ جتنے بھی مرزے آ جائیں سب ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا مرتے جائیں، اور بالآخر آخری مرزا بھی مر جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔